अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंखें सख्ती से नीचे वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। इसकी तरफ आंख उठा के देखना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो उंगली इसकी थोड़ी तले रखे चेहरे ऊपर उठा के इसके लबो रुखसार को देख रहा था। साथ ही आंखों में मध्यम से गुस्से की आंच भी थी। जिसे दुल्हन के रूप में स्टेज पर होना चाहिए था वो कमरे के वस्त में थी। वो आंखें यूं बंद किए मुठ्ठियां भींचे इसकी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर जा बजा महसूस कर रही थी। गाल दहकने लगे थे, होंठ सख्ती से बाहम प्योस्त थे। तुम्हें जल्दी क्या थी वो लिबास बदलने की? दुल्हन को दुल्हन के लिबास में होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा लिबास? वो भारी पुरइसरार आवाज में कहता, जैसे इसके जिस्म से रूह निचोड़ रहा था। जाओ वो लिबास और ज्वेलरी दोबारा पहनो। इसके चेहरे के पास आके सर्द से तहमकाना अंदाज में कहता, इसे अंदर तक दहला रहा था। इससे हरकत भी न हुई, पाँव जैसे जमीन में गड़ गए हों। क्या मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी? इससे साकत से खड़ी देख कर वो बोला तो आंखों में अलाव से रोशन थे। वो खड़ी रही, अजीब बेबसी सी थी। रोना आ रहा था, आंसू बंद आंखों के पीछे जमा होने लगे थे। तुम क्यों आई हो यहाँ? हसीब जरा गुस्से से उकताए हुए अंदाज में सनम से पूछ रहा था, जो दरवाजे से अंदर आके बेपरवाह सी लौ नबूर करती अंदर की तरफ जा रही थी। हसीब की बात जैसे इसने सुनी ही अनसुनी वो दरवाज़ा बंद करके दांत पे दांत जमाए इसके पीछे अंदर आया। वाह यार, तुम्हारा नया घर तो काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ क्यों शिफ्ट हुए तुम? राफे को अकेला छोड़ के लाउंज में आके वो इर्द गिर्द देखती सताइशी अंदाज में बोली। हसीब के माथे पर शिकनों का जाल सा फैला था। काम की बात करो सनम, क्यों आई हो यहाँ? किस किस्म की हेल्प चाहिए तुम्हें? इसकी आंखों में नापसंदीदगी थी। सनम का यहाँ आना इसे एक आंख नहीं भाया था। ऊपर से वो अजीब फजूल लिबास पहने हुए थी, हाफ आस्तीनों की तंग सी शर्ट और नहायत चुस्त सी जीन्स में मलबूस हाई हील्स पहने वो ड्राइंग रूम के वस्त में खड़ी हर चीज़ का जायजा ले रही थी। हल्का मेकअप किए और शौक से लिपस्टिक लगाए वो बनठन की आई थी। इससे शायद एहसास नहीं था या जानबूझ के इसे लुभाने के लिए इसके सामने ऐसे आती थी। हसीब जबड़े भींचता इससे नजरें चुराने पर मजबूर हो रहा था। यार बैठने तो दो, या खड़े खड़े ही सब पूछ लोगे? घर आए मेहमान के साथ क्या ऐसा सलूक करते हो तुम? एक नंबर के खड़ूस हो। मेहमान से चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का पूछते होते हैं, यूं नहीं कह आते कि खड़े खड़े इंटरव्यू शुरू कर दे। वो इसके झुकते हुए अंदाज को नज़रअंदाज कर रही थी, लहजे को नज़रअंदाज कर रही थी। इसकी तरफ पलट कर एक हाथ से बाल सेट करते हुए वो बोली, लहजा मुस्कुराता हुआ सा था। वैसे घर बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। वो टेबल पर पड़े गुलदान कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस की तरफ देख के ज़रा अफसोस में सर हिलाया। हसीब ने खुद को पुरसुकून करना चाहा। वो समझ रहा था इसे चिढ़ाना चाहती है। इतनी सफाई की कमी है मेरे घर में तो तुम सफाई क्यों नहीं कर लेती यहाँ की? वो तंजिया अंदाज में से घूरते हुए मुस्कुराया। तो वो इसे चिढ़ता हुआ देखना चाहती थी। ज़रा सी खफीफ हुई। ओह नहीं, मैं सफाई नहीं करती। घर में भी मुझे डस्ट एलर्जी है और वैसे भी मैं यहाँ सफाई करने नहीं आई हूँ। तुम मिलते ही नहीं ना। मेरे पास तुम्हारा नंबर है, इसलिए मुझे राफे से तुम्हारा एड्रेस लेना पड़ा था। वो ड्राइंग रूम में खड़ी से बता रही थी। हसीब होंठों पे मध्यम इस्तहज़िया मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था, जैसे वो लड़की थी। इसका यहाँ आना बिला वजह नहीं हो सकता था। बैठने के लिए तो कहो, तुम बेहद बेमुरव्वत हो, मेज़बान हो हसीब। वो ज़रा सा मुंह बना के बोली, हाँ बैठो और अपने मुंह से फूटो कि तुम क्यों आई हो। तुम्हारा यहाँ आना कोई खैर की अलामत तो नहीं है? हसीब ने इसे चुभती तंजिया नज़रों से घूरा तो वो झट से सोफे पर बैठ गई। बैठने का अंदाज बेहद नामाकूल था। कमर सीधी किए एक हाथ सोफे के बाजू पर रखे इसका निस्वानी हुस्न जैसे नुमाया हो रहा था। हसीब को इस पर गुस्सा आने लगा। नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थीं। इस दिन जो हम पार्टी में गए थे ना, और तुमने कई लोगों की जेबें खाली की थी, वहाँ कई लोगों को शक हुआ है कि पार्टी में इन्हें लूटा गया है। वो बोली तो हसीब चौंका, बेयकीनी से इसे देखा। वैसे तो सभी लोग पिए हुए थे, अपने होश में ना थे, मगर कुछ लोगों को सुध-बुध थी। उन्होंने शिकायत की है कि पार्टी में इन्हें लूटा गया है। वो बोल रही थी। हसीब की आंखों में सख्ती से उभरी। तो क्या हुआ? शक तो होना ही था, लेकिन कोई हम तक पहुंच नहीं सकता। मैं सफाई से काम करता हूँ, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं।
سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے صنم کے اندیشے رد کر دیے۔ ہاں، کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن مجھ تک تو پہنچ سکتا ہے نا؟ میں تم جیسی مضبوط نہیں ہوں، صنم بولی، آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو چھوڑ دو یہ کام، راستے الگ کر لو، سرد سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صنم کے ہونٹ خشک ہوئے جب حسیب کی آنکھیں اپنا تاثر بدلتی تھی تو مد مقابل کا پتا پانی ہونے لگتا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم میرا حصہ بڑھا دو، وہ آخر بول ہی پڑی۔ ابھی مجھے 20% دیتے ہو، 30% کر دو۔ حسیب تمسخرانی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو یوں کہو نا پیسے لینے آئی ہو، وہ بھی بلیک میل کر کے، ڈرا کے کہ کسی کو شک ہو گیا ہے ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھو مجھے ڈرانے والا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ بولا تو لہجے میں عجیب سی گراہٹ تھی، آنکھوں سے کوندے لپک رہے تھے۔ صنم نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر ذرا بے بسی سے اسے دیکھا، رنگت پھیکی پڑ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ حسیب ذرا سا ایک طرف سمٹا، اس سے پرفیوم کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو حسیب، مجھے رقم کی ضرورت ہے، چھوٹی بہن کی شادی قریب ہے، اس کے لیے جہیز چاہیے، اماں کی وفات کے بعد سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے۔ بھائی خود تو کچھ کرتا نہیں ہے، مجھ سے ہی رقم کے مطالبے کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اتنی فلموں اور ڈراموں میں کام لینے کی کوشش کی، اتنے آڈیشن دیے، کہیں سے جواب نہیں آیا۔ وہ بول رہی تھی، آواز بھرانے لگی۔ حسیب نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم سیدھا مجھے کہہ سکتی ہو، یوں گھما پھرا کے اور ڈراوے دے کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ کے بولا تو وہ مسکرائی۔ اس نے صوفے کے نیچے ہاتھ ڈال کر بریف کیس کھینچا، پھر اسے ٹیبل پر رکھ کے کھٹکے سے کھولا۔ صنم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ حسیب نے بڑے نوٹوں کی چند گٹیاں اٹھا کر اس کی طرف بڑھائیں، جسے اس نے جلدی سے اچک کر بیگ میں ڈالا تھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بلو جینز اور سفید بنا آستینوں کے بنیان میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، شیو 2 دن کی لگتی تھی، صحت مند بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ فلم انڈسٹری سے وابستہ رہی تھی، اس کا واسطہ کئی پرکشش مردوں سے پڑتا رہا تھا، بہت ساری محفلوں میں وہ جاتی تھی، کئی لڑکے اس کے دوست تھے، لیکن حسیب جیسا مرد اس نے نہیں دیکھا تھا، جو لاپرواہ سے حلیے میں بھی یوں پرکشش اپنی طرف کشش کرے۔ اس کا اعتماد فلمی ہیروز کو بھی مات کر جاتا تھا، خواتین کا ایسے مردوں سے متاثر ہونا یقینی ناممکن تھا۔ حسیب تمہاری کوئی فرینڈ ہے؟ وہ پوچھ بیٹھی تو اس نے جواباً گھورا، کیا مطلب؟ میرے بہت سارے فرینڈز ہیں، رفیع ہے، اور بھی ہیں، کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاؤ، اب پیسے تو تمہیں مل گئے ہیں، اب کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ڈبٹ کر بولا تو وہ ذرا شرمندہ ہوئی۔ نہیں، مجھے بتاؤ، کوئی گرل فرینڈ ہے تمہاری یا کوئی دوست، کوئی تمہیں پسند ہو؟ وہ سنبھل کے پوچھنے لگی، پھر اس کے ذرا پاس سے رکائی، نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہوگی۔ وہ بول تو گیا، مگر اس لمحے خیالوں میں وہ در آئی، کچھ ہی دن پہلے تو ملے تھے، مجھے صرف میرون کلر کا پرس لینا ہے۔ اف، کتنا فضول شاپنگ مال ہے یہ، یہاں کوئی میرون کلر کا پرس ہی نہیں ہے، میں پھر اس شاپنگ مال میں نہیں آؤں گی۔ اس نک چڑھی لڑکی کی باتیں یاد آئیں تو وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ صنم جو اسے دیکھ رہی تھی حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنی سے اس سے ٹہنوں کا ٹوکا اب صوفے پر اس کے کافی قریب سے رکائی تھی۔ کچھ نہیں، اگر کوئی ہوئی بھی میری زندگی میں تو دیٹ از ناٹ آف یور کنسرن۔ اس نے صنم پہ آنکھیں نکالی جو قریب ہو کے اس کے گھٹنے سے آ لگی تھی۔ اگر کوئی نہیں ہے تمہاری لائف میں تو اپنے آس پاس، اپنے قریب دیکھو۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے بولی، آنکھوں میں سرخ سے ڈورے ہلکورے لینے گئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تم پر جان دیتا ہو لیکن تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ کبھی وقت ملا تو سوچوں گا ان باتوں پہ، وہ لاپرواہی سے بولا، پھر صنم کا ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹا یا وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ اب تم جاؤ، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ صنم اس کے قریب کھسک آئی تھی، اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسی بھی تھی وہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اوپر سے اس کا توبہ شکن لباس، وہ اسے گھر سے بھیجنے پر تل گیا تھا۔ وہ خفا ہوئی، یار تم کیسے میزبان ہو، اپنی مہمان سے یوں جانے کا کہہ رہے ہو؟ کوئی
ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں، وہ برہم سی ہوئی۔ کولڈ ڈرنک یا چائے کا بھی نہیں پوچھا تم نے؟ تمہیں اتنے پیسے دیے تو ہیں، کولڈ ڈرنک چائے جا کے خود پی لینا باہر سے، گھر میں جتنی کولڈ ڈرنکس تھیں ساری میں پی گیا ہوں۔ وہ مسکرا کے بولا تو صنم نے اس کی بازو پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں، پھر اسے گہری خمار آلودہ نظروں سے دیکھتی باہر کی طرف مڑی۔ اس کے سامنے کئی مرد دل ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے، بجھ سے جاتے تھے۔ عورت اگر اپنے جسم کو ہتھیار بنا لے تو کسی بھی مرد کو اس کی انا سمیت زمین بوس کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ شاید پتھر کا تھا جو پگھلتا نہیں تھا، جھکتا نہیں تھا، مگر وہ بھی اسے اپنے ہاتھوں میں موم کرنے کا تہیا کیے ہوئے تھی۔ کبھی تو وہ جھکے گا، کبھی تو اس کا ہولڈ اترے گا۔ وہ حسین تھی جس پر اسے ناز تھا، اور یہ غرور کچھ غلط بھی نہ تھا۔ اگر حسن کے تیر ناکام جا رہے ہوں تو اسے حسیب کو زیر کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اس کے ترکش میں ابھی تیر بہت تھے۔ حسیب اس کے ساتھ اٹھ کے بیرونی دروازے کی طرف آیا۔ اسے جان چھڑوا کر دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسے رافع کی بائیک نظر آئی۔ وہ سیدھا اسی طرف آئی تھی اور اس نے بھی صنم کو اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے بائیک اندر لے جا کر پورچ میں روک چکا تھا۔ حسیب دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ صنم یہاں کیا کر رہی تھی؟ بائیک سے اتر کر وہ استغفار کرنے لگا تو حسیب نے اسے تیوری پر بل ڈال کے دیکھا، پھر گلے ملا اور ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تم ہی نے تو ایڈریس دے کے اس بلا کو میرے سر پہ ڈالا۔ میں نے ایڈریس نہیں دیا اسے، رافع الجھا ہوا سا بولا جیسے سمجھا نہ ہو۔ حسیب نے اسے گھورا تھا۔ کس نے دیا پھر؟ وہ تو یہی بول رہی تھی کہ ایڈریس رافع نے دیا ہے۔ نہیں یار، میں نے نہیں دیا۔ رافع انکاری تھا۔ کہیں اور سے لیا ہوگا اس نے۔ خیر چھوڑو، بولو کیا لوگے، کولڈ ڈرنک یا کچھ اور؟ حسیب نے پوچھا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں صوفوں پر آ بیٹھے تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا، بس تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں آ گیا تمہیں بتانے کہ آج شام کو تیار رہنا۔ وہ بولتا آخر میں لہجہ پر اصرار ہو گیا۔ حسیب کی آنکھوں میں سوال لہرائے۔ پرل کا ہوٹل میں ایک پارٹی ہو رہی تھی، بڑے بزنس مینوں اور آفیشلز کی، ہمیں آج وہاں جانا ہے، وہ بول رہا تھا۔ حسیب کی آنکھوں کی چمک دو چند ہونے لگی۔ اس وقت کوئی اس کی آنکھوں میں جھانک لیتا تو شاید ایک لمحے کے لیے ہل کر رہ جاتا۔ سرد سہما کے رکھ دینے والی آنکھیں تھیں، چند لمحے پہلے سے بالکل مختلف۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں گا، اچھی پارٹی ہوگی۔ اس کا لہجہ عجیب ہو رہا تھا۔ یار جلدی کرو، کیا کر رہی ہو تم؟ شینا عافیہ پر خفا ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ سن رہی ہو۔ مگن سی اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھے جا رہی تھی۔ کلاس بریک ہو گئی تھی، ساری لڑکیاں کلاس سے نکل کے گراؤنڈ کی طرف گئی تھیں جہاں اسپورٹس مقابلوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کچھ نے کینٹین کا رخ کیا تھا سنیکس وغیرہ لینے کے لیے۔ کلاس میں صرف عافیہ اور وہ ہی بچی تھی۔ عافیہ بورڈ پر سے ٹیچر کا لکھا اپنی نوٹ بک میں لکھ رہی تھی اور شینا اس پر جھنجھلا رہی تھی۔ اسے بھی گراؤنڈ جانا تھا۔ یار بس تھوڑا سا رہ گیا ہے پھر چلتے ہیں، وہ لجاجت سے بولی، ساتھ میں جلدی پین چلانے لگی۔ بعد میں لکھ لینا آفی، میری نوٹ بک سے لکھ لینا، بلکہ میں نوٹس بناؤں گی تو تمہیں بھی دوں گی۔ فکر کیوں کرتی ہو، میری فرینڈ ہو یار، تم فیل کبھی نہیں ہوگی۔ مگر عافیہ پہ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ لکھے گئی تو شینا تھک ہار کے اس کے پاس بیٹھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایگزامز کے لیے کمبائن اسٹڈی کرتی تھیں۔ کئی بار عافیہ ان کے گھر آ جاتی تھی یا وہ وہاں چلی جاتی تھی۔ زیادہ تر عافیہ ہی آتی تھی۔ اسٹڈی میں نوٹس شینا کے استعمال ہوتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھے ہوتے تھے۔ وہ ٹیچرز کے لیکچر سے اہم پوائنٹ پک کرنے میں ماہر تھی، لیکن عافیہ پہ اپنے نوٹس بنانے کی دھن سوار رہتی تھی۔ اب بھی اس کی سننے بنا لگی ہوئی تھی۔ اوپر سے بریک کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھ کے نوٹس بناتی رہو، میں چلتی ہوں گراؤنڈ میں، تم پھر آ جانا ٹھیک ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے عافیہ سے بولی۔ جانتی تھی عافیہ اس کے بنا یہاں نہیں بیٹھنا چاہے گی اور جلدی سے اٹھ جائے گی، اور وہی ہوا۔ عافیہ سٹپٹا سی گئی۔ یار ساتھ میں چلتے ہیں نا، بیٹھو۔ عافیہ نے سر جھکایا، پھر جیسے منت کی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ساتھ میں چلتے ہیں، اٹھو چلیں۔ شینا نے اس کے ہاتھ سے پین لیا۔
پھر نوٹ بک لے کر اس کے بیگ میں ڈالنے لگی، پھر خفا خفا سی جذبر ہوتی عافیہ کو کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ میری جان، میں تمہیں اپنے نوٹس دوں گی نا، کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہی ہے میرے نوٹس کلاس میں سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ تمہیں تو فوٹو کاپی کرا کے دوں گی۔ اب گراؤنڈ جانے کا وقت ہے، اچھلنے کودنے کا، اور تم نوٹس بنا رہی ہو؟ ہاؤ بورنگ! شینا اپنی خفا سی فرینڈ کو خوشگوار سے انداز میں پچکار رہی تھی۔ دونوں کلاس سے باہر آئیں، لان کے درمیان رش پر چلنے لگی۔ میں نوٹس اس لیے بنا رہی تھی تاکہ کبھی امی بابا میری نوٹ بک چیک کریں تو انہیں کچھ لکھا ہوا تو نظر آئے۔ اگر نوٹ بک خالی ہوگی تو وہ کیا بولیں گے کہ لڑکی کیا کرتی رہتی ہے کالج جا کے؟ عافیہ منہ بنا کے بولی تو شینا کھلکھلائی تھی، پھر اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ اسے عزیز تھی۔ چلو ریکٹس لے لیں، پھر گراؤنڈ میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ جو مقابلوں کے دن قریب آ رہے تھے، شینا پرجوش ہو رہی تھی۔ ہارنا شاید اس کی شخصیت کا حصہ ہی نہ تھا۔ دونوں اسپورٹس بلاک کی طرف آئیں، مگر وہاں آ کے دونوں کے منہ لٹک گئے۔ وہاں بیڈمنٹن ریکٹس نہیں تھیں، ان کے پاس کم تعداد میں ریکٹس تھی اور وہ سب ہی لڑکیاں ان سے پہلے آ کر لے چکی تھیں۔ وہ دونوں لیٹ ہو گئی تھیں عافیہ کے نوٹس لکھنے کی وجہ سے۔ اب کیا کریں؟ عافیہ نے خفیف سے ہو کے پوچھا تو شینا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اب کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی چلتے ہیں گراؤنڈ میں۔ وہ گراؤنڈ کی طرف آئیں تو وہاں آ کے شینا کی تیوری چڑھ گئی۔ نیہا اور اس کی کئی فرینڈز ہاتھوں میں ریکٹس لیے گھوم رہی تھیں اور کھیل بھی نہیں رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں سے سارے ریکٹس جان بوجھ کے اٹھا لائی ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شینا کو کھیلنا ہے۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد یہ اسے تنگ کرنے اور کھیلنے سے روکنے کا ایک طریقہ تھا۔ نیہا اپنی فرینڈز کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی، ساتھ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شینا کو شدید غصہ آنے لگا، گال دہک اٹھے تھے۔ چلو ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کھیلنا نہیں تھا تو ریکٹس کیوں لی؟ وہ بنائی ہوئی سی تھی۔ ان کی طرف جانے لگی کہ عافیہ اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ نہیں شینا، پلیز ان کی طرف مت جاؤ۔ جانتی تھی شینا بات کرنے جائے گی تو جھگڑا ہی ہونا ہے۔ انہیں خوش ہو لینے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کل سے ہم دونوں اپنی ریکٹس لے آئیں گی۔ وہ سمجھا بجھا کے شینا کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ شینا ہونٹ بھینچتے اس کے ساتھ چل دی۔ نیہا اپنی شامت کو آواز دے رہی تھی، شینا بڑبڑا رہی تھی۔ شینا گھر کی چھت پر منڈیر کے اوپر گھٹنیاں ٹکائے کھڑی تھی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی، سائے طویل ہو گئے تھے اور سورج کی روشنی اپنی تمازت کھو بیٹھی۔ نرم خوشگوار ہوا اس کے چہرے پر بوسے دے رہی تھی۔ ارد گرد بھی عالیشان بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ یہ شہر کا سب سے خوبصورت علاقہ جو تھا، کشادہ گلیاں، صاف ستھری سڑکیں۔ وہ بور ہو کے اوپر آئی تھی، دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لاہور کی فضاؤں میں اسے کئی رنگوں کی پتنگیں اڑتی دکھائی دیں۔ اسے پتنگ اڑانا بہت پسند تھا۔ دل کیا کوئی پتنگ لائے اور اڑانی شروع کر دے، مگر بابا اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی، چہرے پر مدھم مسکان تھی۔ دفتن ساتھ والے بنگلے کی چھت پر ایک لڑکا آیا۔ اس کے ہاتھ میں پتنگ دبی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈور۔ وہ پتنگ اڑانے لگا۔ شینا اشتیاق سے دیکھے گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتنگ بہت اوپر چلی گئی۔ لڑکے نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب اس کی زیادہ توجہ پتنگ کی بجائے شینا کی طرف تھی۔ شینا اسے اگنور کرتی گڈی کو دیکھتی رہی۔ پھر جب لڑکے نے اس کی طرف ہاتھ ہلانے شروع کیے تو اس کے ماتھے پر ناگواری پھیلی تھی۔ ندیدے کہیں کے، لڑکیاں دکھی ہی نہیں انہوں نے کبھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی بدمزہ ہوتی وہ سیڑھیوں کی طرف آئی اور نیچے اترنے لگی۔ لڑکا جو اسے دیکھتا پا کر بڑی امیدیں لگا بیٹھا تھا، جی بھر کر مایوس ہوا۔ ایسی حسین لڑکی روز روز چھت پر نہیں آتی تھی، اس کا چاند سایہ ہو گیا تھا۔ نیچے اتر کر وہ لاؤنج میں آئی۔ ماما صوفے پر بیٹھی دل ہی دل میں وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ ان کے لب ہل رہے تھے۔ وہ ان کے قریب دھم سے آ بیٹھی۔ ماما کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ چھپ چھپ کے، آواز بھی نہیں آ رہی۔ وہ شوخی سے بولی، مجھ پر بھی پھونک مارے نا۔ نگینا نے پیار سے
اس کا چہرہ قریب کر کے پڑھا ہوا سبق اس کے چہرے پر پھونکا تھا۔ تھینک یو ماما، اب تو میں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو گئی ہوں، ہے نا آپ کے بقول؟ اس کی شریر سی آواز پہ نگینا کے ہونٹ مسکرائے۔ ویسے آپ میری بہت اچھی ماما ہیں، آئی لو یو سو مچ۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اس دن مجھے آپ پر بڑا پیار آیا تھا جب آپ نے شمسہ خالہ کو بھگایا تھا، بڑی آئی میرا رشتہ لانے والی ہونہا۔ وہ ہنسی تو ماما نے اسے خفگی آمیز تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ایسے نہ بولو بیٹے، وہ بڑی ہیں اور تمہارے لیے رشتے تو اب آئیں گے ہی، تم اب چھوٹی نہیں رہی ہو۔ وہ بولی تو شینا ناراض سی ہوئی، پھر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو میرے لیے رشتے لانے کی، میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، آپ سب کو بتا دے میری بات۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بولے جا رہی تھی۔ اور ویسے بھی اگر کوئی میرے لیے رشتہ لے کے آیا تو آپ ہے نا میری ماما، آپ صاف انکار کر دینا میری جگہ۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی گئی۔ اس کی بات سن کے نگینا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے گزرا، آنکھوں میں یا انسیت کھل گئی۔ وہ آنے والے طوفان سے بے خبر تھی۔ اور اگر میں کسی رشتے کے لیے اقرار کر لوں تو؟ ویسے شمسہ آپا کو انکار تمہارے پاپا نے کیا تھا۔ شینا خفا سی ہوئی۔ نہیں ماما، آپ میرے لیے آنے والے کسی رشتے کو اقرار کبھی مت کیجیے گا۔ اگر شمسہ خالہ کو انکار بابا نے کیا تھا تو میں بابا سے بھی کہوں گی کہ ہر رشتے سے انکار کر دیں۔ بابا میری بات نہیں ٹالیں گے، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ ایسے نہیں ہوتا بیٹا، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کی پرورش کر کے انہیں کسی کو سونپنا پڑتا ہے۔ ان کا دل کٹا جا رہا تھا، ہمت نہیں تھی اسے بتانے کی کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، جلد ہی رخصتی ہے۔ اب ایسا ہوگا ماما، میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں کیوں جاؤں چھوڑ کے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ پھر یہ خط اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ماما آپ کل رو کیوں رہی تھیں؟ اس نے اچانک سے چہرے پر سادگی لیے پوچھا تو نگینا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزرا تھا۔ کب کی بات کہہ رہی ہو؟ میں کب روئی؟ انہوں نے آنکھیں چرائیں تو شینا نے خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ کل جب میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی تو آپ اچانک سے رونے لگی تھیں۔ ماما کیوں روئیں آپ؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بیٹا۔ انہوں نے آنسو کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لاؤ تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں، خشک ہو رہے ہیں۔ بال ٹھیک ہے ماما، آپ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھیں پلیز؟ وہ ان کی موضوع بدلنے کی کوشش ناکام بنا گئی تو نگینا نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اسے خود سے جدا کرنے والی ہیں، لیکن اسے بتانا ہی تھا، اس کے اوپر یہ پہاڑ توڑنا ہی تھا۔ تمہارے خیال سے روئی تھی بیٹا، سوچ رہی تھی جب تم شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤ گی تو میں کس سے باتیں کروں گی، کون ہوگا میرے ساتھ؟ بچے سب مصروف ہو جاتے ہیں، شادیوں کے بعد والدین کا خیال نہیں رہتا انہیں۔ ان کے ضبط کے بند ٹوٹنے لگے تھے، آنکھیں بھر آ گئی تھیں، آنسو پلکوں کی باڑ تاڑ کے گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ شینا مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ روئی نہیں ماما، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ ان سے لپٹ کے انہیں دلاسا دے رہی تھی، مگر ان کی سسکیاں بلند تر ہوئیں۔ اب وہ اسے خود سے لپٹ کے شدت سے رو رہی تھیں۔ شینا بوکھلا گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا میری بچی، سب لڑکیوں نے بابل کا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، عورت کی ذات کا المیہ ہے، یہ جس گھر کو اپنا سمجھ کے بڑی ہوتی ہے وہ گھر اس کا نہیں ہوتا، اسے پرائی جگہ جا کے اپنا آشیانہ پھر سے بنانا پڑتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لپٹائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھیں۔ بہت جلد تم بھی ہم سے ودا ہو جاؤ گی، تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، 1 ہفتے کے اندر وہ شادی کرانا چاہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، وہ جو انہیں چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ان کی بات سن کر تھم سی گئی، آسمان جیسے اس پر آن پڑا ہو۔ شل بے حس سی انہیں دیکھتی رہی۔ ادریس آج آ رہا ہے، تمہارے بابا نے بلایا ہے اسے، وہ آئے تو میرے ساتھ مل کے تمہاری شاپنگ کرا دے گا۔ ماما آنسو بہاتی نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی، اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، اعصاب سن سے ہوئے تھے۔
آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں جیسے۔ اس ناول کا باقی پارٹ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے کامنٹ میں رائے کا اظہار کریں۔